बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की इंशाल्लाह आज कुछ आयत मैं करूँगी और आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पर मेरे पास कुरान पाक तफसीर वाले मौजूद नहीं हैं। मैं भाई के घर आ गई हूँ अचानक से और इंशाल्लाह आज आपके साथ ज़ुबानी करूँगी, लेकिन कुरान पाक मेरे पास मौजूद है और इंशाल्लाह अच्छा ही करूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर होने का ये तो होना चाहिए ना कि इंसान अगर मजबूरी में भी कहीं हो तो वो तफसीर कर सके। तो इसलिए यार मैं आपके साथ एक एक आयत करके इनका तर्जमा, एक एक लफ्ज़ का तर्जमा, और इस तरह मुझे इजी रहेगा तो करूँगी। आई होप कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आज की मेरी वीडियो भी पसंद आएगी आपको। आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्वाइफ़ातुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वत्वाइफ़ातुन के एक ग्रोह अहले किताबियों का, मिन अहलिल किताबी अहले किताबों में से, लौ युदिल्लूनकुम वो तुम्हें गुमराह करना चाहता है, वमा युदिल्लूना बल्कि वो नहीं गुमराह करते आपको, इल्ला मगर, अनफुसहुम वमा यशउरून मगर वो अपने आप को ही गुमराह करते हैं मगर इसका उनको शऊर नहीं है। इसका तर्जमा ये बनता है कि अहले किताबियों का एक गिरोह ऐसा है जो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी वो निकाल कर आपको अपनी तरह का गुमराह करना चाहता है। लेकिन हम इंशाल्लाह गुमराह नहीं होंगे, बल्कि वो गुमराह हमको नहीं कर रहे हैं, इससे वो लोग खुद ही गुमराह हो रहे हैं। या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। अहले किताब क्यों कर इनकार करते हो तुम लोग अल्लाह ताला की आयतों का, हालांकि तुम खुद गवाह हो। इस आयत करीमा का मतलब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, आप अलैहिस्सलाम के औसाफ मुबारक, आपके तारीफ़ात जो हैं, जो सिफ़ात उनकी किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील में जो बयान की गई हैं, उनको तुम लोग क्यों छुपा रहे हो। ये अल्लाह ताला अहले किताबियों से मुखातिब है, क्योंकि इसकी पहली 80 आयत जो हैं वो उनके सवालों पर नाजिल हुई हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उनके पास आए और बोले, उनसे पूछगिछ की और इन्वेस्टिगेशन मज़ीद की उनकी नबूवत के बारे में, तो वो लोग और इस तरह की जो है वो चीज़ें निकाल कर ले आया करते थे और कहते थे कि नहीं, हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है अपनी किताब में, हमने तौरात में या ज़बूर में ये चीज़ नहीं पढ़ी है, या इंजील में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। हालांकि उन्होंने पढ़ी थी, उनका दिल, बल्कि वो अल्लाह ताला जब हमसे फरमा रहे हैं व अंतुम तशहदून के तुम खुद गवाह हो, तो मुसलमानों के, सहाबियों के, सहाबा किराम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर आप खुद क्यों कर मुनकिर हो रहे हो। हालांकि तुम गवाह हो, तुमने तौरात अंजील में वो चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके बावजूद तुम लोग क्यों मुकर रहे हो। ये चीज़ है कि तुम गवाह हो कि हमारे जो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके टोटल जो सिफ़ात जो उनकी किताबों में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं, जो बाद में उन लोगों ने उसको बदल दिया था, अपनी किताबों को बदल दिया था, तौरात व अंजील को, जब उनमें वो मौजूद है तो तब तुम लोग क्यों कर ऐसे कर रहे हो, क्यों उनकी चीज़ें कर रहे हो। जैसे कि सूरह बकरा में वो बंदर और खंजीरों वाली बात थी, वो लोग छुपा लिया करते थे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पकड़ लिया। वो कहते हैं ना, यहाँ से पकड़ना, गर्दन से पकड़ना, वो वाला आप अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से पकड़ा था जब वो ओहद पहाड़ के पास जा रहे थे हमला करने के लिए। तो ये लोग परेशान हो गए कि ये मोहम्मद को किसने बात बता दी है, तो वो लोग आपस में इस तरह करके वो बातें बनाने लगे। तो ये चीज़ है, इनका एक ग्रोह ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसे वो रिएक्ट करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल लेता है कि जिनमें हम ये कह सकते हैं आजकल के लिहाज से कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं ऐड कर रहे होते हैं, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह वही होगा जिसे अल्लाह ताला गुमराही के काबिल जानेगा, और हिदायत पर वही होगा जिसे अल्लाह ताला हिदायत के काबिल जानेगा। अगली आयत है,
یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں چھپاتے ہو حق کو باطل سے، اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم تعلمون جانتے ہو اور تمہیں خبر ہے، یعنی کہ اے اہل کتاب تم کیوں کر حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ تلبسون کا مطلب ہے ملانا یا اس کو آپس میں وہ لائک ان کا کمبینیشن کرنا۔ وَتَكْتُمُونَ اور تم چھپاتے ہو حق کو، کون سے حق کو وہ چھپاتے تھے؟ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی، تمہارے نبی کے بعد جتنے انبیاء، رسول اور پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں ان کے صحیفوں کے مطابق ان کو خبر دی گئی تھی کہ اگر وہ دنیا میں وہ مبعوث فرمائے جاتے ہیں تو ان پر ایمان لانا تم پر فرض ہوگا۔ یہ چیز ہے، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ لوگ دوزخی ہوں گے، خواہ وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے رہے ہوں۔ اور ہاں ایک اور ہے، اب کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے انبیاء کے ادوار میں، ان کے دور میں ان کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے صرف اللہ کا کلمہ بلند کیا اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان کو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ چلا، ان کو خبر نہیں تھی یا ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے یا وہ جیسے بھی ہے وہ ختم ہو گئے، لیکن اپنے نبی کی انہوں نے اتباع کی، تو اس صورت میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہ چیز ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک، ان کے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ 3 جو ان کے علماء تھے یہودیوں کے، جن سے کیسر روم نے اور دوسرے نے اہل نجران کے بادشاہ نے ان سے اپنے علماء سے وہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں خود کوئی حکم قائم کر دیجئے، ہم آپ کے انصاف پر ہم لوگ جھکے ہوئے ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو ہم لوگ مانیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ کر لیا تھا کہ تم لوگوں نے یہ جو ہے وہ جزیہ ادا کرنا ہے، تو انہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ یہ چیز ہے، وہ لوگ انہوں نے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق کا فیصلہ کریں گے، انصاف کریں گے، تو ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ہم لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتے، جنگ بھی نہیں چاہتے، یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں ہمیں منظور ہوگا۔ یہ چیز ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے بھی ایمان لانے کو تیار ہو گئے، کچھ لوگ ڈر کر نہیں لا رہے تھے کہ ہمارے وہ بادشاہ جو ہیں وہ ہمیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، فلاں ہے، اس طرح کر کے کچھ لوگ لے آئے تھے۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لما تلبسوا الحق بالباطل۔ اگلی آیت ہے وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ایک گروہ اہل کتاب میں سے جس نے کہا تھا آمنو ایمان لاؤ تم، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو تمہیں بتاتے ہیں اہل ایمان، یا اس چیز پر جو نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے دن کے وقت یا صبح کے وقت، اس پر ایمان لے آؤ۔ وجہ النہار واکفروا، تو دن کے وقت شام کے وقت اس سے منہ پھیر لو۔ صبح کو ایک چیز پر ایمان لاؤ، صبح یعنی کہ صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھ لو، اور دن کو ان کی باتوں پر چلتے رہنا، ان کو ماننا، اس کے بعد وہ مکر جانا، شام کو تم اپنی چیزیں کر لینا۔ خیر میں یہ آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں۔ آخرہ لعلہم یرجعون، اور بعد میں اس سے مکر جاؤ کہ شاید وہ پھر جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ دل اسلام سے وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ ان کے ایک گروہ نے یہ کہا تھا، میں آپ کو اسی اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ، دن کے وقت ان کی باتیں مان لو، صبح کو ایمان لاؤ، شام کو مکر جاؤ۔ ایک دفعہ یوں ہوا تھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یہودیوں کے ایک گروہ نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ دن کے وقت وہ لوگ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مکر جاتے ہیں، ہم لوگ شام کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اور ہم لوگ اپنے جو ہماری نمازیں جو ہمارے علماء نے ہم پر کی ہیں فرض، ہم وہ والی پڑھیں گے۔
اس پر کیا اثر ہوگا؟ یہ ان کی آپس کی بات ہو رہی ہے، اہل کتابیوں کی آپس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ صبح کو نماز پڑھیں گے محمد کے پیچھے، شام کے وقت ہم لوگ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو مسلمانوں کا ایک ان پڑھ اور مسلمانوں کا ایک نچلے درجے کا جو گروہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اہل کتاب تو بہت پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آخر انہوں نے ہمارے دین میں یعنی اسلام میں ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے کہ اس کو صبح کے وقت انہوں نے پڑھا، دن کے وقت اس کو سمجھا، اور شام کو ان لوگوں نے ہمارے اسلام کو، دین کو، نماز کو چھوڑ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غریب غربا اور جو ان پڑھ لوگ تھے، اعرابی جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اہل کتاب ہمارے صبح ہمارے نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، شام کو انہوں نے ہمارے دین میں ایسی کیا چیز دیکھ لی، ایسی کیا کمزوری دیکھ لی کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ خیال مسلمانوں کے دل میں جائے گا اور مسلمان اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ مل آئیں گے۔ ہمارے شام کے وقت ادا کی جانے والی ہماری اپنی نماز، یعنی کہ اہل کتابیوں کی نماز، وہ والی جو ہے وہ اس کی اٹریکشن مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوگی۔ یہ ان کا مطلب مین مقصد ان کا یہ تھا کہ صبح کو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو اور شام کو اپنی نماز پڑھو، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال جائے کہ پتہ نہیں یہ پڑھی لکھی قوم ہے، اہل کتاب یہودی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ہماری نماز کو، ہمارے قرآن کو اور ہمارے نبی کو جو ہے وہ نبی کی سنتوں کو جو ہے وہ جھٹلا دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت سی پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی، جس کی جو ہے وہ وجہ پر یہ آیت نازل ہوئی، وَالطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ یہ والی آیت، اس ساری کا میرا مقصد یہ ہے۔ اور اہل کتابی آپس میں یہ باتیں بھی کر رہے تھے کہ تم لوگ ایسا کرو کہ یہ جو علم ہے، جو ہمارے پاس تعلیم ہے، یعنی کہ ہم لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ہم یہ علم مسلمانوں کو نہیں سکھائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مسلمانوں کو علم سکھا دیں تو وہ مسلمان ہم میں سے کمزوریاں تلاش کر کے، اپنے قرآن سے ہماری چیزیں تلاش کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے ہر چیز سے باخبر کر دیتا ہے، ہماری بے شمار راز سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ جب ہم مسلمان سیکھ جائیں تو ان کے پاس ایک تو اللہ کی مدد ہوگی اور دوسرا ان کے پاس قرآن ہوگا، تو یہ اس سے بہت ہدایت حاصل کر لیں گے اور یہ ہم سے بلند درجہ پا جائیں گے، یعنی ان کی جو ہے وہ عزت زیادہ ہو جائے گی، مسلمان جو ہے یہ زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے تعلیم وغیرہ جو ہے مسلمانوں کو نہیں سکھائی۔ خیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو کھول کر ظاہر کرنے والا ہے ہمارے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کر کر مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائیں۔ یہ جو آپس میں پروپوگنڈا اور جو منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آیات نازل فرما کر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرما دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ آگاہ کر دیا کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تم کو گمراہ کرنے کے لیے صبح تمہارے ساتھ چلیں گے، تمہاری سنتوں پر، تمہارے قرآن پر چلیں گے، شام کو وہ منکر ہو جائیں گے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بہکانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی پوسٹ۔ ایک منٹ، بس اتنا ہی کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کروں گی، آج کی بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، ابھی تو میں زبانی آپ کو تفسیر بتا رہی تھی۔ خیر، اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ یہ آیات آج کل کے لحاظ سے بھی عام ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہمارے دین میں یا ہماری نماز میں یا ہماری تلاوت میں ایسی کون سی چیز ہم لوگ نئی ایڈ کر رہے ہیں جو یہودیوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ جو چیز ہماری فالتو ایڈ ہو گئی ہے، جو ہمارے کسی صحابی نے نہیں کی ہے، ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں کی، کسی پیغمبر نے، کسی صحابی نے نہیں کی، یہ چیز ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ تو برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔